अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। निज़ाम आलम सीज़न 2 वॉल्यूम 21 एपिसोड नंबर 57 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। नाजरीन, सुबह के वक्त अल्परसलान जो कि बहुत ज़्यादा परेशान बैठे होते हैं, क्योंकि वो दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि क्या आइंदा के बाद मैं कभी तीरंदाजी नहीं कर पाऊँगा और ना तलवारबाजी। इसी दौरान हसन ताबे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सुबह के खूबसूरत मंजर को देखते हुए कहते हैं, सुबह का मंजर कितना ही हसीन होता है। तभी तो अल्लाह ताला ने सुबह का जिक्र कुरान में भी किया है। और फिर हसन ताबे सूरह वद्दुहा की तिलावत फरमाते हैं जिसमें सब्र करने की तलकीन होती है। और फिर हसन ताबे अल्परसलान से कहते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर अगर आप गौर व फिक्र करें तो आप जान जाएंगे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात का सामना किया है। हम कुरान पढ़ते तो हैं, अहदीस को याद करते तो हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम कुरान की आयात को और अहदीस मुबारका को अपनी ज़िंदगी पर लागू करें। ये सुनकर अल्परसलान की मायूसी और बेचैनी ख़त्म हो जाती है और वो अपने उस्ताद से कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, इंसान कभी कभी बहक जाता है। अल्लाह ताला कुरान में जो फरमाते हैं सच और हक बयान फरमाते हैं। सिर्फ कुरान को पढ़ लेना और समझ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस पर अमल करना सबसे ज़रूरी बात है। दूसरी तरफ इब्राहिम यनाल फरजाद से मुलाकात करने के लिए जंगल में जाते हैं तो फरजाद जो कि छुपा हुआ होता है वो इब्राहिम यनाल के सामने आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर हूँ इब्राहिम यनाल साहब। और फिर इब्राहिम यनाल साहब फरजाद से पूछते हैं कि तुम मेरी सरजमीनों पे क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें फ़रार होने में इसलिए मदद की थी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी सरजमीनों को छोड़कर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फरजाद ये सुनकर कहता है, आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बुलाया है ताकि हमारे इत्तेहाद के बारे में कोई जान न सके, और वैसे भी हमारा ये इत्तेहाद एक राज है और हमें इस राज को मज़ीद बरकरार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो आपकी मौत हो जाएगी और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप मुझे मरवा देंगे, यानी कि हमारी ज़िंदगी और मौत अब एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। इब्राहिम यनाल फरजाद से कहता है, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या चाहते हो। फरजाद अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरी हालत को गौर से देखो, मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना दवा और ना ही हथियार, यहाँ तक कि रहने के लिए भी कोई महफूज जगह नहीं है। लिहाजा मुझे रहने के लिए महफूज जगह चाहिए, असला चाहिए, पैसे और दवा भी चाहिए ताकि मैं बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूं। और आप जानते हैं कि अगर आप इस राज को राज रखना चाहते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी ये छोटी सी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ किनक कबीले में एक छोटा बच्चा अल्परसलान के पास भागता हुआ आता है। उसका नाम सरदार होता है और फिर वो बच्चा अपने साथ सूप लेकर आता है। अल्परसलान उस बच्चे को प्यार करते और पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है। बच्चा उन्हें बताता है कि मेरी वालदा ने आपकी सेहतयाबी के लिए एक बेहतरीन किस्म का सूप बनाया है। ये सुनकर अल्परसलान और उनके साथी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कबीले के बच्चे को भी मेरा बहुत ख्याल है। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान चागरी साहब और सल्चान खातून भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वो अल्परसलान से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे अल्फाज तुम्हारे ज़ख्मों को भर तो नहीं सकते और ना तुम्हारे जहन को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि हिम्मत से काम लो और काफरों को हराने में इतनी जल्दी मत करना। और फिर सुलेमानी तमाम बातें सुनने के बाद कहता है, मैं अल्परसलान के साथ केकाओ मनु से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा ताकि हम खुफिया रास्ते के बारे में मालूमात इकट्ठी कर सकें, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्परसलान अकेला नहीं है, उसका भाई सुलेमान उसके साथ है और तो और अल्परसलान के वफादार साथी भी हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ जोजिन केकाओ मनु से कहता है, मैं चाहता हूँ कि ईमान मारा जाए, लेकिन मुझे डर है कि वो जाग जाएगा। मैंने कोशिश तो की थी कि घटिया तबीब से उसका इलाज करवाया जाए ताकि वो रातों रात मर जाए, लेकिन उसका भाई बहुत चालाक निकला। अगर रत्ती को हम पर फिर दोबारा से शक हो गया और अगर उसके भाई को कुछ हो जाता है तो वो आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, यानी कि हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा और हमारे लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे। हमें इन दोनों भाइयों को सबसे पहले कुछ करना होगा। केकाओ मनुष्य दिल ही दिल में सोच रहा होता है, तुमने बहुत देर कर दी है जोजिन, मैं तो पहले ही अल्परसलान के हाथों इन दोनों भाइयों को मरवाने का मंसूबा बना चुका हूँ, लेकिन वह जानबूझकर जोजिन को अपने मंसूबे के बारे में नहीं बताता। और फिर केकाओ मनुस जोजिन से कहता है, मेरा ख्याल है कि मुझे अच्छा मौका तलाश करते ही रत्ती का गला काट देना चाहिए। जोजिन कहता है, माफ़ कीजिएगा हजूर, लेकिन रत्ती का भी आपके बारे में यही ख्याल है, वो भी एक मौके की तलाश में है और वो आपको मारना चाहता है, लेकिन रत्ती को मारना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हार्वे उसकी मदद कर रहा है और हार्वे के पास सिपाहियों का बहुत बड़ा लश्कर है, वो हमारी ही जितनी ताकत रखता है। अगर हम आपस में लड़ते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि सिर्फ लिबारित के बेटे हमारे दुश्मन नहीं हैं, अल्परसलान भी हमारा दुश्मन है और हमारे दुश्मन आपसी लड़ाई से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और फिर केकाओ मनुस जोजिन से कहता है, आपका सबसे पहला फ़र्ज़ है मेरी जान की हिफाजत करना, उसके बाद इस किले की हिफाजत करना। जोजिन ने सुनकर कहता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, यानी आपको नुकसान पहुँचाने से पहले उसे मुझे मार कर मेरी लाश से गुजरना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जान की हिफाजत करूं तो मैं आपके साथ साई की तरह रहना चाहता हूं।
کیکاؤ منوس یہ سن کر کہتا ہے کھل کر بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جوجن کہتا ہے معاف کیجیے گا حضور، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں اور آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یعنی جوجن کیکاؤ منوس کے ڈر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھا کرو، نہ کہ الپاگوت کو، کیونکہ جیوجن اس واقعے کے بارے میں جانتا ہے کہ کیکاؤ منوس الپاگوت کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے نہیں بلکہ کسی اور سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا اور واپسی پر اپنے ہی سپاہیوں کو مار ڈالا تاکہ کوئی بھی ثبوت باقی نہ رہے۔ اور پھر جیسے ہی جیوجن دوبارہ سے اس واقعے کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو کیکاؤ منوس جیوجن کو خاموش کراتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم شکار پر گئے تھے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں۔ جوجن نے سن کر کہتا ہے معاف کیجیے گا، لیکن مجھے صرف آپ کی فکر ہو رہی تھی، آپ جو کہیں گے میں اسی کا اعتبار کروں گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران الپاگوت الپرسلان کا خط لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے وہ خفیہ خط کیکاؤ منوس پڑھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ خط الپرسلان کی طرف سے ہے اور میں آج بھی معاہدے پر قائم ہوں، لہٰذا میں تم سے خفیہ طور پر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف الپرسلان ابراہیم ینال کو معاہدے کی تمام شرائط کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں کیکاؤ منوس سے ملاقات کروں گا اور مغرب کی فتوحات کے لیے وہ ہمارے لیے ایک خفیہ راستہ کھولے گا جو کہ مالزگرد کی طرف جاتا ہے۔ ابراہیم ینال یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں کیا تم اس بازنطینی کافر پر یقین کر سکتے ہو؟ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم کیکاؤ منوس کی جان کی حفاظت کریں گے، اسے وہ تمام چیزیں مہیا کریں گے جو شرائط میں لکھی تھی، اور بدلے میں وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور پھر باتور صاحب الپرسلان سے حیران ہو کر پوچھتے ہیں میں نے خفیہ راستوں کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج تک ان راستوں کو کوئی دیکھ نہیں پایا۔ حیرت کی بات ہے کہ کیکاؤ منوس جیسا انسان ان خفیہ راستوں کے بارے میں جانتا ہے۔ الپرسلان پرجوش ہو کر کہتے ہیں باتور صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد آپ اور آپ کے ساتھی انہی خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے مغرب کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور آپ بھی ہماری فتوحات میں شامل ہوں گے۔ ہم جنگ کا سارا سامان انہی راستوں کے ذریعے لے کر جائیں گے اور وہیں پر پہلے ہی سے اپنا سارا ساز و سامان رکھ دیں گے تاکہ جیسے ہی لڑائی شروع ہو تو میدان جنگ میں سامان پہنچانے کے لیے ہمیں زیادہ دقت محسوس نہ ہو۔ اربز خانی سن کر کہتا ہے بہت خوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا لشکر زیر زمین لڑ رہا ہوگا تو دوسری طرف زمین کے بیرونی حصے پر بھی ہم اپنے دشمنوں کو ڈھیر کر ڈالیں گے۔ اس بار یہ حملہ دونوں طرف سے ہوگا۔ بالآخر الپرسلان کی باتیں سن کر تمام لوگ بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے اور کہتے ہیں اب ترکوں کو حکمرانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ ترکوں کے سامنے بڑے سے بڑے پہاڑ بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہے تو ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ غرض کہ ابراہیم ینال کو بھی الپرسلان کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جوجن اپنے ساتھی نیستر سے کہتا ہے کیکاؤ منوس پر نظر رکھنا، اس نے مجھے سچ نہیں بتایا، وہ اب بھی مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب بھی میں شکار والی بات اس سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ بات کو گول مول کر دیتا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی الپاگوت اور کیکاؤ منوس اگلی بار ہمارے قلعے سے باہر نکلیں گے تو تم ان کا پیچھا کرو گے اور ان کی ہر خبر پر نظر رکھو گے۔ دوسری طرف الپاگوت اس خط کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس خط کو ماریا خاتون نے ہی ہم تک پہنچایا تھا، کیونکہ جب آپ کنک قبیلے میں کافی عرصے کے بعد گئے تو ماریا خاتون بہت زیادہ خوش ہو گئی، اور اسی وجہ سے ماریا خاتون نے وہ خط آپ کے گھوڑے کے بیگ میں ڈال دیا تھا تاکہ جیسے ہی وہ خط آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ الپرسلان ہمارا دشمن ہے، کہ میں الپرسلان کے ساتھ بڑی مجبوری کے عالم میں رہ رہی ہوں۔ کیکاؤ منوس سے سن کر کہتا ہے بہت خوب، ماریا بہت ہی لاجواب قسم کی انسان ہے، وہ ہماری مدد کرتی رہتی ہے، لیکن اب تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ الپاگوت سن کر کہتا ہے وہ کیسے؟ اور پھر کیکاؤ منوس الپاگوت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جوجن کو ہم پر شک ہو چکا ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ ہم شکار کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور انسان سے خفیہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ ہم پر نظر رکھے گا اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم قلعے سے باہر جائیں تو وہ تب بھی ہم پر نظر رکھے، لہٰذا ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ایوادوکیا سن کر کہتی ہے اگر جوجن کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے سلجوکوں کے ساتھ مل کر معاہدہ کیا ہے تو اس پر کیا گزرے گی؟ اگر اسے معلوم ہو گیا تو بازنطینی شہنشاہ کو ہماری اصلیت کے بارے میں بتا دے گا کہ ہم نے خفیہ طور پر سلجوکوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ کیکاؤ منوس مسکرا کر کہتا ہے ہرگز نہیں، میں جوجن کو پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا۔ اور پھر وہ الپاگوت سے کہتا ہے کیا ہمارے جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے؟ الپاگوت مسکرا کر کہتا ہے جی ہاں حضور، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کیکاؤ منوس الپرسلان سے خفیہ طور پر ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسی نے ہی الپرسلان کو اس خفیہ راستے کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اکسا خاتون کے ہاتھ میں وہی خط ہوتا ہے جو کہ کراجا خاتون نے کیکاؤ منوس تک پہنچایا ہوتا ہے، لیکن کیکاؤ منوس خون کی وجہ سے وہ خط پڑھنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے اکسا خاتون وہ خط کراجا خاتون کو دکھاتی ہیں تو کراجا خاتون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ حیرانگی سے پوچھتی ہیں تمہارے پاس یہ خط کہاں سے پہنچ گیا؟ اکسا خاتون نے سن کر کہتی ہے اس بات کو چھوڑو، تم نے یہ خط لکھا تھا، تم یہ مان جاؤ۔ کراجا خاتون پہلے تو انکار کرتی ہیں، لیکن اکسا خاتون کہتی ہیں تمہارے علاوہ میرا اس قبیلے میں کوئی دشمن نہیں ہو سکتا،
تم چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں۔ اگر مجھے مار دیا جاتا تو کیا تم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتے؟ یعنی کہ تمہاری خطاؤں کی سزا وہ تو تمہیں مل کر ہی رہنی ہے، لیکن میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے کیا تھا، میں تو تمہیں بچانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے انجانے میں کیا تھا۔ تم نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی تھی، یعنی کہ تم نے جان بوجھ کر نہ تو شہوار خاتون کو شہید کروایا ہے اور نہ ہی معصوم لوگوں کو۔ تم تو صرف اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتی تھی، اور میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جب تم مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ گی تو اپنی تمام سچائی خود ہی قبیلے والوں کو بتا دینا، اور وہ تمہاری بات کا یقین کر لیں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن اگر تمہاری سچائی کوئی اور بتائے گا تو تم پھنس جاؤ گی۔ کراچا خاتون خاموشی سے اقصیٰ خاتون کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ مجرم ہوتی ہیں، اور پھر اقصیٰ خاتون کراچا خاتون سے کہتی ہیں، تم نے اپنی بھائی کی جان بچانے کے لیے جو کچھ کیا وہ انجانے میں تھا، لیکن مجھے مروانا یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ فی الحال تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اگلی بار تم نے یہ غلطی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ دوسری طرف سلطان کے دربار میں سائنسی علوم کا ماہر حاضر ہو جاتا ہے اور وہ سلطان کو بتاتا ہے، میں نے فلکیات کو لے کر بہت سے مشاہدے کیے ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تمام سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، زمین بھی سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے۔ سلطان یہ نئے انکشافات کے بارے میں سن کر بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے اور کہتے ہیں، بہت خوب، تم بہت ہی اعلیٰ قسم کے ماہر فلکیات ہو۔ اگر ہم ستاروں اور سیاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سائنسی کیلنڈر کو ایجاد کریں تو ہمارا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے کام کرنے میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور پھر سلطان اس ماہر فلکیات سے کہتے ہیں، جب آپ نے پہلی بار زمین کی کشش ثقل کے بارے میں بات کی تھی تو کسی نے بھی آپ کا یقین نہیں کیا، لیکن آپ کی بات درست ثابت ہوئی، اور اب جو تمام باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں میں آپ کی باتوں پر یقین کرتا ہوں۔ تمام لوگ بھی بہت سی غلط چیزوں کا نظریہ رد کرنے کے بعد آپ کی بات ماننے پر رضامند ہو جائیں گے۔ التوجہ خاتون یہ سن کر پریشان ہو کر پوچھتی ہیں، اگر دنیا اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے تو ہم تمام لوگ گرتے کیوں نہیں ہیں؟ سلطان مسکرا کر کہتے ہیں، جیسا کہ ماہر فلکیات نے بتایا تھا، کشش ثقل کی وجہ سے یہ زمین کی ایسی طاقت ہوتی ہے جو کہ دنیا پر قائم ہونے والی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ کر رکھتی ہے۔ لہٰذا زمین گھومتی تو ہے لیکن کشش ثقل کی وجہ سے کوئی بھی چیز زمین پر گر نہیں سکتی، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ چپک کر رہتی ہے۔ اس کو جدا کرنے کے لیے ایک طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ ماہر فلکیات سلطان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ بہت ہی اچھے سلطان ہیں، آپ نہ صرف علماء کرام کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کو شاباشی دیتے ہیں بلکہ ہم لوگوں کی باتوں پر بھی کان دھرتے ہیں۔ اچھے مسلمان وہ ہیں جو کہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں اور سائنس میں بھی ترقی کریں تاکہ ہماری قوم کسی سے بھی پیچھے نہ رہے۔ اور پھر سلطان قرآن کریم کی چند آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تعریف بیان کی ہے اور اس کی طرف دیکھنے کا حکم دیا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ بات بات پر لوگوں کو اشارے دیتا ہے، اور اہل عقل کے لیے قرآن میں ویسے بھی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور ہم صرف وہی کچھ جان پاتے ہیں جس کو جاننے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور علم سیکھنا تو مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لہٰذا آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کر رہے ہیں تاکہ ہم سائنسی اعتبار سے بھی ترقی حاصل کر سکیں۔ یعنی کہ پرانے دور میں بھی سلطان کا کام صرف لڑنا نہیں تھا بلکہ وہ سائنسی اعتبار سے تمام چیزوں کے بارے میں بھی علم رکھتے تھے۔ اور پھر سلطان پہاڑوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ زمین کی سطح کو ہموار کیا جا سکے۔ اس نے آسمان کو روشن ستاروں سے آراستہ کر دیا اور آسمان کی خوبصورتی کو بڑھا دیا۔ اللہ پاک نے انسانوں کو کھانے پینے کی کتنی ہی بے شمار اشیاء فراہم کی ہیں جس کو سوچ کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، غرض کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں پائے، لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر سلطان ماہر فلکیات سے کہتے ہیں، آپ جاؤ اور ہمارے طالب علموں کے نصاب میں یہ تمام چیزیں بھی شامل کرو تاکہ ہمارے طالب علم ہمارے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس کے بارے میں بھی جان سکیں اور ہم دنیا اور آخرت میں بھی ترقی کر سکیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ جنگ صرف تلواروں کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ علم و فنون کے ذریعے بھی ہوتی ہے، معاشیات کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور تجارت کے ذریعے بھی۔ غرض کہ میں اپنے لوگوں میں کسی بھی قسم کی کمزوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے لوگوں میں علم کی کمی ہوئی تو وہ جاہل کہلائیں گے اور کوئی بھی انہیں کوئی بھی بات پر بہلا پھسلا کر بیوقوف بنا سکتا ہے، کیونکہ ایک عقل مند انسان کا روب اور دبدبہ بہت ہوتا ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میری آنے والی نسلیں علم و فنون میں ماہر ہوں، وہ سائنسی اعتبار سے بھی تمام چیزوں کو جانتے ہوں اور دینی اعتبار سے بھی تمام چیزوں کے بارے میں بہتر آگاہی رکھتے ہوں۔ اور پھر ماہر فلکیات سلطان سے کہتا ہے، میں سلجوقی ریاست کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، میں مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اور پھر سلطان یہ سن کر کہتے ہیں، تم جس جگہ پر بھی کام کرنا چاہتے ہو میں تمہیں کام کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ماہر فلکیات سلطان کے حق میں بہت سی دعائیں کرتا ہے، اور پھر جیسے وہ ماہر فلکیات جانے لگتا ہے تو سلطان اس سے کہتے ہیں،
میں تم سے ذاتی طور پر ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے التوجہ خاتون اور حاجی صاحب حیرانگی سے سلطان کی طرف دیکھتے ہیں کہ آخرکار ایسی کیا بات ہے جس کو سوچنے کے ساتھ ہی سلطان کے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ خبر بہت ہی مبارک ہونے والی ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے دوسرے نعت والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نعت کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ تو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ تھوڑی دیر کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔